الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. मोहतरम असातिज़ा गिरामी, मेहमानान इज़्ज़ाम और अजीज़ तलबा, आज हमारे इदारे माहद वाज़े रशीद इस्लामी के लिए ये सादतमंदी और खुशकिस्मती का मौका है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस मदरसे से दो तलबा अशहाद ख़ान, मुमताज़ ख़ान और ऐसे ही उन्हीं के भाई हम्माद ख़ान, मुमताज़ ख़ान, इन दोनों ही ने हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। आज की ये नशिस्त इन दोनों ही हाफिज़ों के इस्तक़बाल में और उनके तहनीत में मुनाक़िद की गई है। मैं इस इजलास की सदारत के लिए नाज़िम माहद हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल गफ़्फ़ार साहब नदवी दामत बरकातुहुम से दरख्वास्त करता हूँ कि इस सदारत को कबूल फ़रमाएँ और कार्रवाई आगे बढ़ाने की इजाज़त मरहमत फ़रमाएँ। सदर जलसा की याद के बाद मैं इस इजलास का आगाज़ करने के लिए मोहम्मद बिलाल अब्दुल गफ़ूर को दावत देता हूँ कि वह आए और कुरान पाक से इस बज़्म का आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला उक़सिमु बिमा तुबसिरून वमा ला तुबसिरून इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम वमा हुवा बिक़ौलि शाइरिन क़लीलन मा तुअमिनून वला बिक़ौलि काहिनिन क़लीलन मा तज़क्करून तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन वलौ तक़व्वल अलैना बअज़ल अक़ावील लअख़ज़ना मिन्हु बिल्यमीन ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم। ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नज़र आता है, हकीकत में है कुरान। ये थे मोहम्मद बिलाल जो कुरान पाक की तिलावत के ज़रिए से इस बज़्म का आगाज़ कर रहे थे। तिलावत कलामुल्लाह के बाद हम नात पाक पेश करने के लिए दावत दे रहे हैं राहिल ख़ान, साबिर ख़ान, मुतअल्लिम नाज़िर अबा को कि वो आए और नात पाक पेश करें। मरहबा सल्ली अला मरहबा सल्ली अला मरहबा सल्ली अला
مرحبا صلی علی مرحبا صلی علی مرحبا صلی علی شرح قرآن ہے اسوہ مصطفیٰ شرح قرآن ہے اسوہ مصطفیٰ عقل سے ماورا رتبہ مجتبی عقل سے ماورا رتبہ مجتبی تاجدار حرم تاجدار حرم شاہ بدر الدجا آمنہ کا دلارا شفیع الورا آمنہ کا دلارا شفیع الورا نیک تھا ان کا چلن رب سے تھا ان کا ملن نیک تھا ان کا چلن رب سے تھا ان کا ملن پیکر صدق و صفا مرحبا صلی علی مرحبا صلی علی مرحبا صلی علی مرحبا صلی علی بہر تبلیغ دی بہر تبلیغ دی جب کہ طائف گئے بہر تبلیغ دی جب کہ طائف گئے مل کے کفار پتھر لگے مارنے مل کے کفار پتھر لگے مارنے خون کفش مبارک میں تلوے جمے خون کفش مبارک میں تلوے جمے ان کے حق میں دعا آپ کرنے لگے ان کے حق میں دعا آپ کرنے لگے چور زخم سے بدن چور زخم سے بدن دل کو دیتی تھی چبن چور زخم سے بدن دل کو دیتی تھی چبن لب پہ جاری تھی دعا مرحبا صلی علی مرحبا صلی علی مرحبا صلی علی مرحبا صلی علی عرش اعظم پہ تھا شاہدی کا قیام عرش اعظم پہ تھا شاہدی کا قیام میزباں تھا نبی کا خدائے انام میزباں تھا نبی کا خدائے انام ان کا وہم و گما سے ہے اعلیٰ مقام ان کا وہم و گما سے ہے اعلیٰ مقام ان کی ذات مقدس پہ لاکھوں سلام ان کی ذات مقدس پہ لاکھوں سلام عرش پر شاہ زمن عرش پر شاہ زمن چاند تارے ہیں مگن عرش پر شاہ زمن چاند تارے ہیں مگن حور و غلم نے کہا مرحبا صلی علی مرحبا صلی علی مرحبا صلی علی مرحبا صلی علی لے کے سرکار کو جب حلیمہ چلی لے کے سرکار کو جب حلیمہ چلی تیز رفتار پھر اونٹنی ہو گئی تیز رفتار پھر اونٹنی ہو گئی غیب سے کانوں میں یہ صدا آ گئی غیب سے کانوں میں یہ صدا آ گئی تم کو انمول سوغات رحمت ملی تم کو انمول سوغات رحمت ملی خود میں شاہی زمن خود میں شاہی زمن آمنہ بکے للن خود میں شاہی زمن آمنہ بکے للن عرش سے آئی صدا مرحبا صلی علی مرحبا صلی علی مرحبا صلی علی مرحبا صلی علی
वरक़ तमाम हुआ और मदह बाक़ी है, वरक़ तमाम हुआ और मदह बाक़ी है, सफ़ीना चाहिए इस बहर बेकरार के लिए। ये थे राहिल ख़ान साबिर ख़ान, जो बहुत ही उम्दा अंदाज़ में नात पाक पेश कर रहे थे। अब हम इस मजलिस के जो नौशा है, मेरे मुराद अशहाद ख़ान, मुमताज़ ख़ान, हम्माद ख़ान, मुमताज़ ख़ान, इन दोनों ही हुफ़ाज़ किराम से दरख्वास्त करते हैं कि आखिरी सूरतों की तिलावत करके ज़ुमरा हुफ़ाज़ में शामिल हों। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, मिन शर्रि मा खलक, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया, ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया, हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज ये दोनों ही तलबा हम्माद ख़ान और अशहाद ख़ान बिफ़ज़लिही ताला ज़ुमरा हुफ़ाज़ में शामिल हो चुके हैं। हम इस मौके पर इनके वालिदैन को, इनके सरपरस्त हज़रात और रिश्तेदार और अहबाब को मुबारकबाद पेश करते हैं। ऐसे ही उनके उस्ताद मोहतरम मौलाना तौफ़ीक़ साहब काशफ़ी को भी मुबारकबाद पेश करते हैं। अब मैं नाज़िम महद उस्ताद मोहतरम मौलाना मुफ्ती अब्दुल गफ़्फ़ार साहब नदवी दामत बरकातुहुम से दरख्वास्त करता हूँ कि इन तलबा का इस्तकबाल फरमाएँ।
ہمارے پاس ایک مختصر سا سلسلہ استقبال کا ہے۔ سب سے پہلے جو آج ہمارے اس محفل کی جان ہے، جہاں پر طلباء کا تذکرہ ہوتا ہے، حفظ مکمل کرنے والوں کو تذکرہ ہوتا ہے، ان سے پہلے ان کے استاذ قابل مبارکباد ہوتے ہیں کہ ان کی محنت کے بغیر وہ حافظ بن ہی نہیں سکتے۔ اس لیے میں ان کے استاد محترم مولانا توفیق صاحب کاشفی کا استقبال کرنے کے لیے محترم جناب مختار احمد خان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کے استاد محترم کا استقبال فرمائیں۔ فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، ذیشان ہو گیا، ذیشان ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا، اس کو جلا سکے گی نہ دوزخ کی آگ بھی، اس کو جلا سکے گی نہ دوزخ کی آگ بھی، نہ دوزخ کی آگ بھی، نہ دوزخ کی آگ بھی، محفوظ جن کے سینے میں قرآن ہو گیا، محفوظ جن کے محفوظ جن کے سینے میں قرآن ہو گیا، فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار، وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار، وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار، ہوں گے تاجدار، ہوں گے تاجدار، جن کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا، جن کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا، فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، 10 ایسے آدمی کو وہ جنت دلائے گا، جنت دلائے گا، 10 ایسے آدمی کو وہ جنت دلائے گا، جنت دلائے گا، جنت دلائے گا، دوزخ میں جن کے جان کا اعلان ہو گیا، دوزخ میں جن کے جان کا اعلان ہو گیا، فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، حفظ قرآن پاک کی برکت نہ پوچھئے، ہاں نہ برکت پوچھئے، حفظ قرآن پاک کی برکت نہ پوچھئے، برکت نہ پوچھئے، برکت نہ پوچھئے، انسان جس کے فیض سے ذیشان ہو گیا، انسان جس کے فیض سے ذیشان ہو گیا، فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا۔ ہمارے ناظم صاحب کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی طلباء حفظ مکمل کریں تو ان کے سرپرست حضرات کی جانب سے کوئی نہ کوئی تاثرات پیش کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اس لیے میں محترم ممتاز خان صاحب
سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی اس موقع پر اپنے تاثرات پیش فرمائیں۔ صدر جلسہ، مہمان خصوصی اور اساتذہ حضرات اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ میں اس لائق نہیں ہوں کہ آپ کے سامنے کھڑا رہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے موقع دیا مجھے۔ آج وہ خوشی ہو رہی ہے مجھے الحمدللہ کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کبھی زندگی میں۔ بہت سارے کامیابی، بہت سارے میڈل لے چکا ہوں میں ایجوکیشن فیلڈ میں الحمدللہ، لیکن جو خوشی اس میڈل کی ہے، جو ہمارے بچے دونوں اشہاد اور حماد الحمدللہ انہوں نے جو حاصل کی ہے، اور مولانا عبدالغفار صاحب کی جو بھی انڈر میں رہ کر الحمدللہ، اور ان کے استاد مولانا توصیف صاحب یہ الحمدللہ انہوں نے برحق اپنا حق ادا کر دیا الحمدللہ۔ ان سے کچھ سیکھنے ملا ہے۔ یہاں پر جو بچے تھے الحمدللہ، جب بھی کوئی بات ان کو بچوں کو پیش آتی ہے، کوئی ضرورت پیش آتی ہے، مولانا کو جب بھی ایک فون کیا جاتا تو الحمدللہ وہ چیز حاضر ہو جاتی۔ ایسا لگا نہیں کہ ہم کو کہ بچے الگ مطلب گھر سے جدا ہیں، اور دونوں بھائی ہیں، دو ہی بھائی ہیں، دو لڑکے ہیں مجھے الحمدللہ، اور یہ دونوں بھی یہاں پہ ہے، لیکن کبھی احساس نہیں ہوا کہ گھر سے الگ ہے۔ ان لوگوں نے جو حق ادا کیا اپنا، اللہ خوب جزائے خیر دے، اور اس ادارے کو اللہ تعالیٰ خوب ترقی دے۔ سب سے بڑی بات مبارک پیش کرتا ہوں میں ناظم صاحب کو کہ اس مدرسے سے الحمدللہ ایسے مطلب حافظ ہونہار حافظ نکل رہے ہیں۔ بہت خوشی کی بات، بہت خوشی کی بات۔ ہمارے علاقے میں مدرسے بہت سارے مدارس ہیں، نہیں ہیں کر کے نہیں ہیں۔ یہاں سے 300 کلومیٹر دور آتا ہے ہمارا جو علاقہ ہے یوپا ضلع، بہت سارے مدارس ہیں، لیکن جو بات جو معیاری مدرسہ جس کہا جائے گا، اس مدرسے میں جو بات ہے وہ بات اللہ معاف کرے، مجھے نہیں بولنا چاہیے اس بات میں، جو باتیں یہاں نظر آئی ادھر نظر نہیں آئی مجھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس لائق بنایا، اور آپ لوگوں کے سامنے مجھے یہاں بیٹھنے کا موقع دیا۔ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے بولنے میں، کیونکہ میں مراٹھی انگلش میڈیم کا شخص ہوں، آپ کے سامنے اردو والوں کو عربی والوں کے سامنے بیٹھا ہوں۔ اللہ نے بٹھا دیا، اللہ نے اس لائق بنایا مجھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے وہ موقع دیا مجھے کہ یہاں پر آج آپ کے سامنے بیٹھنے کا اور دو الفاظ بولنے کا موقع ملا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ اس کے بعد ہم ان حفاظ طلبہ کے نانا جان محترم جناب کوثر صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ بھی مختصر تاثرات پیش فرمائیں۔ آج کے اس پروگرام کی صدر، یہاں بیٹھے ہوئے تمام حاضرین، بچوں، یہ پہلا موقع ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اپنے گھر میں، اللہ کا شکر ہے کہ ایسے بچے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر میں دیے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ایسے استاد بھی ملے۔ اس موقع پر میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔ محترم سامعین، آج ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہمارے استاد محترم اور ہمارے ادارے کے ذمہ دار حضرت مولانا مفتی شیخ نعیم صاحب ندوی دامت برکاتہم ہمارے درمیان موجود ہے۔ سب سے پہلے میں مولانا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ مولانا کے فرزند بھی کل ہی حافظ ہوئے۔ سب سے پہلے میں مولانا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بہت ہی کم عمر ہے، الحمدللہ انہوں نے حفظ کیا ہے۔ سال گزشتہ بھی مولانا کے ایک فرزند نے حفظ مکمل کیا ہے۔ میں مولانا سے درخواست کرتا ہوں کہ اس موقع پر ہماری رہنمائی فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا
وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. محترم و مکرم صدر جلسہ، اساتذہ کرام، معزز مہمانان اعظام اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو قرآن کی نسبت پر جمع فرمایا ہے. میرا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا کتاب ہدایت قرآن کریم کی نسبت پر ہے، اور ہم کو یہ یقین ہے کہ اس نسبت پر اللہ رب العزت ہم سب کی انشاءاللہ مغفرت فرمائیں گے. میں یہ دونوں بھائی جو حفظ قرآن ان کا مکمل ہوا ہے، آج زمرہ حفاظ میں یہ بچے شامل ہوئے ہیں، سب سے پہلے ان کو، ان کے والدین اور جو رشتہ دار ان کے یہاں پر تشریف فرما ہیں، سب کو مبارکبادی دیتا ہوں دل کی گہرائیوں سے. اور بہت زیادہ قابل مبارکباد ان کے اساتذہ کرام ہیں، مدرسے کے ذمہ داران ہیں کہ ان کی محنت کا پھل اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں دکھایا ہے. اور یہ ایک ننھا پودا جو چند سالوں پہلے معہد واضح رشید کے نام سے ایک پودا لگایا گیا تھا، اللہ رب العزت نے اس کو ثمر آور فرمایا ہے. بہرحال حفظ قرآن کے فضائل بارہا آپ نے سنے ہوں گے اور سنتے رہیں گے. اس موقع پر میں زیادہ فضائل کا ذکر نہیں کروں گا. یقیناً وہ تمام اعزاز اور وہ تمام بڑے مقامات ان بچوں کو بھی اور ان کے سرپرستوں کو بھی حاصل ہوں گے جن کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. یقیناً ان کے لیے یہ اعزاز ہوگا کہ پڑھتا جا اور جنت کے درجات چڑھتا جا، اور جو تیری آخری آیت ہوگی وہ تیرا آخری مقام ہوگا. یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے، اس پر ہم کو یقین ہے. ان کے والدین کو قیامت کے دن وہ تاج پہنایا جائے گا اور عزت و کرامت کا وہ لباس پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی. اور یہ بچے اپنے ان 10 رشتہ داروں کی سفارش کریں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے. ان کی سفارش پر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں مقام عطا فرمائے گا. یہ فضائل سب اپنی جگہ پر ہے. یقیناً ہم سب کا اس پر ایمان ہے کہ یہ ہونا ہے. پیارے بچوں اور یہاں پر تشریف فرما مہمانان کرام، ہم کو اس بات پر تو یقین ہے، لیکن اس سے زیادہ ہم کو خوشی اور ہمارا یہ اعزاز ہے کہ ایسے ماحول میں ہمارے بچے حافظ بنے ہیں جو ایمان سوز ماحول ہے، اخلاق سوز ماحول ہے، انسانیت سوز ماحول ہے، مادیت والا ماحول ہے، اور ایسا ماحول ہے کہ جو انٹرنیٹ کا ماحول ہے اور سوشل میڈیا کا ایک دور ہے جس میں ایمان کی بقا مشکل ہوتی جا رہی ہے. آنے والی نسلوں کی ایمان کے تحفظ کی ہم فکر میں لگے ہوئے ہیں. ایسے ماحول میں ہمارے اگر بچے پروان چڑھتے ہیں اور مدارس میں رہ کر اور قرآن کے حفظ مکمل کر رہے ہیں یا قرآن کریم کی مناسبت سے وہ علم حاصل کر رہے ہیں، عالمیت کر رہے ہیں، تو یہ ہم سب کے لیے بہت زیادہ اعزاز کی بات ہو جاتی ہے.
یقیناً ہم نے حفظ قرآن کیا، لیکن وہ ماحول ایسا تھا کہ ہم جب قرآن یاد کرتے تو صرف قرآن سامنے نظر آتا تھا، لیکن آج ماحول بالکل بدل چکا ہے۔ ایسے ماحول میں حفظ کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، اور میں آگے بڑھ کر یہ کہوں گا کہ اللہ رب العزت کا اس دور میں بڑا انتخاب ہے کہ ان بچوں کو اللہ نے منتخب فرمایا ہے، اور پیارے بچوں آپ کو اللہ نے منتخب فرمایا ہے اس دینی تعلیم کے لیے، عالمیت یا حفظ کرنے کے لیے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انتخاب ہے۔ لیکن یہ بھی عرض کروں گا کہ اللہ کے اس انتخاب کی ہم سب کو قدر کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے مخاطب میں اپنی ذات کے لیے ہوں، ان بچوں کے لیے ہوں، یہ حافظ بننے والے بچوں کے لیے ہوں، اور جو بچے اور حافظ یا عالم بننے والے ہیں، سب سے میں کہوں گا کہ اللہ کے انتخاب کی ہم قدر کریں۔ اللہ نے جو منصب اور مقام عطا فرمایا ہے، جو اعزاز عطا فرمایا ہے، اس کی ہم قدر کریں۔ اگر ہم قدر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس مقام اور منصب اور اعزاز کو ہم سے چھین لیں گے۔ بے شمار مثالیں ہمارے سامنے، آج یہ بچے حافظ بنے ہیں، گزشتہ ایام میں دسیوں بچے حافظ بنے ہیں، آپ بھی بننے والے ہیں۔ اللہ نے اپنے ایک نام حافظ میں سے اپنا نام ان کو عطا فرمایا ہے، آج سے یہ حافظ قرآن کہلائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنا نام ان کو دے دیا ہے۔ اب ان بچوں کو چاہیے کہ اس نام کی لاج رکھے، اس کی قدر کرے، اور اپنی زندگی کو ایسے سنوارے کہ جو اللہ نے نام عطا فرمایا ہے اس کے مصداق بن کر ہماری زندگی گزرے، اور اسی حالت میں ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ پیارے بچوں، حافظ بننا آسان ہے، لیکن حافظ بن کر پوری زندگی رہنا یہ بڑا مشکل ہے۔ جیسے حاجی بننا آسان ہے، لیکن حاجی بن کر پوری زندگی گزارنا یہ مشکل ہوتا ہے۔ حفظ قرآن مکمل کرنے کے لیے 1 سال 2 سال زیادہ سے زیادہ 3 سال کی مدت درکار ہوتی ہے، لیکن اس حفظ کو یاد رکھنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے، اس پر پوری زندگی عمل کرنے کے لیے بہت محنت درکار ہوتی ہے۔ ان بچوں سے بھی اور تمام بچوں سے میں درخواست کروں گا کہ اللہ نے جو اعزاز عطا فرمایا ہے اور حفظ قرآن کی جو دولت عطا فرمائی ہے، اب اس کی قدر کرے۔ ہم خوش فہمی میں نہ مبتلا ہو جائے کہ اب حافظ بن گئے، اب ہماری چھٹی ہو گئی، اب ہم نے علم حاصل کر لیے، اب مکمل ہو گئے۔ نہیں، اب یہاں سے آپ پر زیادہ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، مزید ذمہ داری آتی ہے کہ جو اللہ کا کلام اللہ نے آپ کے سینوں میں محفوظ فرمایا ہے، اب اس کلام کے محافظ آپ بن چکے ہیں، اور اب اس کی حفاظت آپ کو موت تک کرنی ہے۔ یقیناً آپ دیکھیں گے اللہ نے جو وعدہ فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام کی حفاظت فرما رہے ہیں، اور اس حفاظت کے لیے اللہ نے منتخب فرمایا ہے ہم سب کو۔ اس انتخاب کی قدر کریں، اور اس کے محافظ اللہ نے بنایا، موت تک ہم قرآن کے محافظ بنے رہے۔ یہاں پر ان بچوں سے ایک بات یہ بھی عرض کروں گا کہ یہ تعلیم کا سلسلہ یہاں پر رکنا نہیں چاہیے۔ ان کے سرپرستوں سے بھی میں درخواست کروں گا کہ اللہ نے حفظ قرآن کے لیے ان کو چنا ہے، ان کو مزید آگے بڑھایا جائے، یہ اور آگے پڑھے، عالمیت کرے، افتاء کرے، اور مزید آگے بڑھتے جائیے، اور دین کی خدمت موت تک کرتے رہے، ایسے اسباب مہیا فرمائے۔ یقیناً اللہ رب العزت کی ذات سے ہم کو یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان خدمات کو بھی قبول فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان معصوم بچوں کو اپنے دین کا محافظ بنائے گا۔ آخر میں دوبارہ میں مبارکبادی دیتے ہوئے رخصت ہوتا ہوں کہ قابل مبارکباد ہے یہ بچے بھی، ان کے سرپرست حضرات بھی، بطور خاص اساتذہ اور یہاں کی انتظامیہ۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذخیر آخرت بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ ہر لفظ کو سینے میں بسا لے تو بنے بات،
ہر لفظ کو سینے میں بسا لے تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ یہ تھے استاد محترم مولانا مفتی شیخ نعیم صاحب جو ہماری رہنمائی فرما رہے تھے۔ اب میں اس ادارے کے معتمد تعلیمات استاد محترم مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب ندوی دامت برکاتہم سے بسط ادب و احترام درخواست کرتا ہوں کہ اس موقع پر ہماری رہنمائی فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله لأهلين، قالوا ومن هم يا رسول الله؟ قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل قدر صدر جلسہ، ذمہ داران معہد، اساتذہ معہد اور ان دو حفاظ طلباء کے سرپرست حضرات اور عزیز طلباء، میں سب سے پہلے اس ادارے کے ذمہ داران، اساتذہ کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خصوصاً ان طلباء کے استاذ محترم حافظ توفیق صاحب کاشفی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان طلباء، ان دونوں حفاظ طلباء اور ان کے سرپرست حضرات کو بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج ان طلباء کو جو مقام نصیب ہوا، جس کی طرف ہمارے رفیق محترم مفتی شیخ نعیم ندوی نے بہت ہی اچھے انداز میں اشارہ فرمایا ہے اور اسے واضح فرمایا ہے، یہ بہت عظیم مقام ہے۔ ہر انسان کو اور ہر شخص کو اس مقام و مرتبے کے حصول کی جستجو ہونی چاہیے، تمنا ہونی چاہیے، اور اس مقام کے ملنے پر فخر بھی محسوس ہونا چاہیے۔ یہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے جو طلباء حفظ قرآن کی سعادت سے بہرور ہوتے ہیں یا علوم دینیہ اپنے سینوں میں بساتے ہیں، کبھی وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حفظ قرآن کی سعادت ہو یا علوم قرآن کی سعادت ہو یا علوم حدیث کی سعادت ہو، یہ دنیا میں کی نعمتوں میں ایمان کے بعد سب سے عظیم نعمتیں ہیں۔ آپ کو اس بات کو پہلے سمجھ لینا چاہیے، اگر انسان اس دنیا میں آیا ہے تو اس کو اپنا مقصد طے کرنا چاہیے، اور اس کا مقصد طے ہے جو اللہ نے طے فرما دیا ہے۔ اللہ نے انسان کو بتلا دیا کہ انسان اس دنیا میں جو تو آیا ہے تو وہ اس دنیا میں عیش و مستی کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں آیا، تو اس لیے نہیں آیا کہ عالیشان عمارتوں میں رہیں، اس لیے نہیں آیا کہ بہت قیمتی گاڑیوں میں سفر کریں، اس لیے نہیں آیا کہ ہواؤں اور فضاؤں میں سفر کریں۔ اصل مقصد تو اس دنیا میں آنے کا تیرا یہ ہے کہ اللہ کے دین کو تو بلند کرے، اللہ کی بندگی اور عبادت تو کرے۔ اور یہ جو علوم ہیں، ان علوم کے حصول کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، ان علوم کے ذریعے سے اعلاء کلمت اللہ ہی مقصود ہوتا ہے۔ اس لیے ہر طالب علم کو جو اس علم سے وابستہ ہے اور اس علم کو اپنے سینے میں بسا رہا ہے، اسے
اپنے آپ پر فخر محسوس ہونا چاہیے اور اس کو اپنی ذات پر اس انداز میں فخر ہو کہ اللہ نے اس عظیم نعمت کے لیے میرا انتخاب کیا ہے، اور اسے احساس کمتری نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اللہ رب العزت یہ نعمتیں عطا کرنے کے بعد دنیا کی ساری نعمتوں سے محروم کر دے، تب بھی آپ دنیا والوں میں سب سے عظیم مقام کے حامل ہیں، اس لیے کہ اس علوم کے حاملین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کا وارث قرار دیا ہے۔ اس لیے عزیز طلبہ، اس موقع پر میں آپ حضرات کے سامنے یہ کھل کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا مقام بہت عظیم ہے، لیکن جہاں آپ کا مقام عظیم ہے تو جیسے مفتی صاحب نے اس بات کی جانب اشارہ فرمایا ہے کہ اس مقام کی قدر آپ کو بھی کرنا ہے اور آپ کو بھی سمجھنا ہے، آپ کو بعمل زندگی گزارنی ہے، آپ کو تقوی والی زندگی گزارنی ہے، اور تقوی والی زندگی کے بعد اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت دنیاوی ساری ضروریات کی تکفل خود اللہ فرمائے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت روزی کی راہیں، رزق کی راہیں، دنیاوی زندگی جو گزارنے کی جو بقدر ضرورت دنیاوی آرائش اور دنیا کی چیزیں ہوتی ہیں، اللہ رب العزت اسے وہ عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے عزیز طلبہ، آپ اپنے آپ پر مطمئن رہیں اور آپ کو احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے آپ اس علم میں خوب محنت کیجئے اور اس نیت سے محنت کیجئے کہ آپ اس علم کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں گے، اور پھر یہ حافظ طلبہ جو حافظ ہو گئے ہیں ان کو ایک قدم آگے بڑھ کر اب قرآن کے معانی و مفاہیم بھی سیکھنا ہے، علم حدیث بھی سیکھنی ہے، فقہ بھی سیکھنی ہے، اور جتنے علوم قرآن سے نکلتے ہیں وہ سارے علوم سیکھنا ہے۔ اس وقت یہ طلبہ صحیح طور پر امت کی صحیح رہبری کر سکتے ہیں، ورنہ ناقص علم کے ساتھ جب انسان مارکیٹ میں جاتا ہے، معاشرے میں جاتا ہے اور انسانوں کے ساتھ جاتا ہے، خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ اس لیے عزیز طلبہ، آپ علم میں پختگی پیدا کیجئے اور قرآن کے معانی بھی سمجھیے، اور ایسے معانی سمجھیے کہ آپ اس کا مفہوم سمجھ رہے ہوں، فہم قرآن آپ کو حاصل ہو، فہم حدیث آپ کو حاصل ہو، اور دیگر سارے علوم سے آپ واقف ہوں اور آپ کو پختگی ہو، راسخ فی العلم آپ ہوں۔ اس وقت آپ گمراہ نہیں ہوں گے اور لوگوں کو گمراہ ہونے سے بچائیں گے۔ جب علم ناقص ہوتا ہے اور اس میں پختگی نہیں ہوتی تو پھر اس کے ذریعے سے گمراہی کا راستہ کھل جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے فتنے اور فساد علم کے راستے سے بھی داخل ہوتے ہیں، ان کی وجوہات ہی یہ ہوتی ہیں کہ جس راستے سے وہ آتے ہیں وہاں علم ناقص ہوتا ہے، مکمل اور کامل علم نہیں ہوتا، یا پختگی اس میں نہیں ہوتی۔ کامل علم تو اللہ کو ہے، لیکن پختگی جو ہونی چاہیے وہ پختگی نہیں ہوتی۔ اس لیے عزیز طلبہ، میں خاص طور سے آپ ہی سے مخاطب ہوں، آپ ہی سے مجھے بات کرنی ہے کہ آپ حضرات جو علم حاصل کر رہے ہیں اس میں پختگی پیدا کیجئے، اس کو غنیمت جانیے، حفظ قرآن کو اپنے لیے سعادت سمجھیے، علوم دینیہ کے حصول کو اپنے لیے سعادت سمجھیے، اور یوں سمجھیے کہ آپ کو بہت عظیم مقام حاصل ہوا، اور یقیناً عظیم مقام حاصل ہوا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو انبیاء کا وارث بن جانا یہ عظیم مقام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر میں آخر میں ان طلباء سے یا حافظ ہونے والے طلباء سے، ان کے سرپرستوں سے یہی درخواست کروں گا کہ ان طلباء کو قرآن سے متعلق سارے علوم میں آپ ماہر کیجئے، تاکہ یہ اعلاء کلمت اللہ اور دینی دعوت کا فریضہ انجام دے سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب ہم ناظم معہد حضرت مولانا مفتی عبدالغفار صاحب ندوی زیدہ مجدہم سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے صدارتی کلمات پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم
جناب شیخ مفتی نعیم صاحب ندوی، مفتی عبدالرحیم صاحب ندوی، حافظ یونس صاحب ندوی اور دیگر رفقائے گرامی پوسد سے اور دیگر علاقوں سے تشریف لائے ہوئے ان حفاظ کرام کے سرپرست حضرات اور طلبہ عزیز، آج ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج ہمارے معہد کے 2 ہونہار طلبہ نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ رب العزت ان دونوں ہی طلبہ کو قبول فرمائے اور جیسے پیش رو دونوں ہی مقررین حضرات نے جو قیمتی باتیں ان کی آئندہ زندگی کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے اور روشن اور تابناک فیوچر کے لیے پیش کی ہیں، امید کرتے ہیں کہ یہ دونوں ہی طلبہ خاص طور پر اور آپ سبھی وہ طلبہ جو حفظ قرآن کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، کرنے والے ہیں، ان باتوں کو آپ مضبوطی کے ساتھ تھامیں گے اور اپنی عملی زندگی میں انشاءاللہ اس کو اختیار کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ مبارکباد کے مستحق ہے جناب ممتاز خان صاحب کہ یہاں پر ایک بچے کے لیے لوگ یہ تڑپ رکھتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں کہ ان کا ایک بچہ حافظ قرآن بن جائے، یا پھر اس سے بڑھ کر یہ ہوتا ہے کہ 2 بچے بھی اگر حافظ بن رہے ہیں تو الگ الگ مراحل میں، جیسے ہمارے مفتی نعیم صاحب کے دونوں بچے حافظ بنے ہیں۔ پہلے ایک بچے نے حفظ قرآن مکمل کیا اور الحمدللہ ابھی کل ایک بچہ حافظ قرآن بنا ہے، صرف غالباً 9 سال کی عمر میں۔ لیکن یہ بڑی سعادت ہے کہ آپ کے 2 ہی بچے ہوں اور دونوں ہی بچے ایک ہی مجلس میں ایک وقت میں الحمدللہ قرآن کریم کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ دونوں ہی طلبہ نے بڑے تال میل کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اس عظیم کام کو انجام دیا ہے، جبکہ حقیقت میں جو تعلق ہے راجہ سر کا، اصل میں ممتاز خان صاحب کو راجہ سر سے لوگ جانتے ہیں سب، راجہ سر کا بھی اور ان بچوں کی جو نانا ہے جناب کوثر صاحب، میں جانتا ہوں کہ ان کا تعلق عصری علوم سے ہے، یہ اسکولز وغیرہ چلاتے بھی ہیں اور ان دونوں بچوں کے والد صاحب بھی ٹیچر ہیں، والدہ بھی ٹیچر ہیں عصری علوم کے اعتبار سے، لیکن الحمدللہ انہوں نے انتخاب کیا ایک ادارے کا، ایک مدرسے کا، اور یہ سوچا کہ عصری علوم تو الحمدللہ ہم دیں گے ہی دیں گے طلبہ کو، لیکن اس سے پہلے ہمارے بچے یہ حافظ قرآن بنے، اور انہوں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ یہ بچے عالم دین بھی بنیں گے، اور اس اعتبار سے انشاءاللہ ہم ان بچوں کی تعلیم مکمل کریں گے تاکہ آگے چل کر اس زمانے کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے اور حالات کے اعتبار سے یہ طلبہ یا ہمارے بچے قوم کی صحیح طور پر رہنمائی کر سکیں۔ اس اعتبار سے میں ان کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بڑی بات یہ ہے کہ اصل میں پوسد کا اور ہمارے ادارے کا جو رشتہ بنا ہے اور اس تعلق کو جوڑنے والے جو ہمارے رفیق محترم ہیں، دوست ہیں، جناب مفتی شاکر صاحب ندوی، میں ان کا بھی ممنون و مشکور ہوں کہ اگر یہ اس رشتے کو استوار نہ کرتے، نہ جوڑتے اور ان طلبہ کی رہنمائی نہ کرتے، ان کے گھر والوں کی ذہن سازی نہیں کرتے تو یہ طلبہ ہمارے پاس نہیں آ سکتے تھے۔ جیسے راجہ سر نے اپنے تاثرات میں پیش کیا کہ مدارس وہاں پر بہت تھے ہمارے علاقے کے اندر، لیکن اس ادارے کو جو ہم نے انتخاب کیا، یہ مفتی صاحب نے تعارف کروایا تھا کہ ہمارے پاس میں اورنگ آباد میں ایسا ادارہ چلتا ہے، یہ اس کی خصوصیات ہے۔ اللہ وہ خصوصیات قائم کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب کرے۔ الحمدللہ یہ طلبہ ان کی محنت سے یہاں پر آئے، اس وقت وہ وہاں کی جامع مسجد میں امامت کیا کرتے تھے، اور پھر وہاں سے کئی طلبہ پوسد کے ہمارے پاس میں آئے اس عنوان سے الحمدللہ یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جیسے ان طلبہ نے حفظ قرآن آج مکمل کیا ہے، ایسے ہی بقیہ طلبہ بھی اپنی تعلیمی سفر کو مکمل کرے، اور پھر اس کے بعد عزیز طلبہ، آپ حضرات سے یہ سبھی مجموعی طور پر یہ درخواست ہے کہ جو اللہ نے موقع ہم کو عنایت کیا ہے ایک ایسے وقت میں، اور جو علم کی بنیاد پر اور قرآن کریم کی بنیاد اور نسبت پر جو اللہ نے ہم کو یہاں پر جمع کیا ہے، الگ الگ علاقے کے لوگ ہیں، الگ الگ زبانوں کے بولنے والے ہیں اور الگ الگ مزاج کے لوگ ہیں، لیکن قرآن کریم کی ایک ایسی نسبت ہے کہ اللہ نے جب ہم سب کو ایک جگہ یہاں پر جمع کیا ہے تو اب ہم اس کے علوم کو
حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں، اس میں مہارت تامہ حاصل کریں، اور اس وقت میں قرآن کریم کے نام سے جو فتنے ابھر رہے اور حدیث کے نام سے بلکہ دین کے عنوان پر جو فتنے ابھر رہے ہم ان کا سامنا کرنے والے بنیں، تاکہ امت کی صحیح رہبری اور رہنمائی کی جا سکے۔ اور ایک جگہ جیسے ہمارے علماء نے فرمایا کہ آپ کو ایک جگہ رکنا نہیں ہے، آپ نے حفظ قرآن کریم مکمل کیا ہے، یہ ایک مرحلہ آپ نے مکمل کیا، ابھی آپ ایک منزل کو پہنچے ہو، ایک اسٹیج اور ایک لیول آپ نے پار کی ہے، آگے جو اسٹیجز ہے اور آگے جو لیولز ہے آپ کو ان کو مکمل کرنا ہے، آپ کو قرآن کریم کا مطلب سمجھنا ہے، ترجمہ اس کا سیکھنا ہے، اس کے معنی اور مفہوم کو سیکھنا ہے، اور پھر اس میں جو احکام وغیرہ ہیں ان کو سمجھتے ہوئے ان پر عمل بھی کرنا ہے، اور پھر قرآن کریم کی تعلیم کو دوسروں تک عام بھی کرنا ہے، دوسروں تک پہنچانا بھی ہے۔ اس لیے ہم ممنون و مشکور ہیں، دونوں ہی علماء کے بڑی قیمتی باتیں انہوں نے یہاں پر پیش فرمائی، ان طلبہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور خاص طور پر ان کے جو اساتذہ ہیں جنہوں نے ان کو نورانی قاعدہ پڑھایا، جنہوں نے ان کو ناظرہ پڑھایا، اور جنہوں نے حفظ ان کو کروایا ہے، جناب مولانا توفیق صاحب خاص طور پر مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ماشاءاللہ کافی طلبہ آپ کے پاس بڑے اچھے انداز میں حفظ قرآن مکمل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسا ہی آپ سے کام لیتا رہے، آپ کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اللہ رب العزت آپ کے جملہ مسائل کو حل فرمائے، اور یہ کہ دنیا آخرت میں آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ جتنے بھی اساتذہ ہمارے کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، ایسا نہیں کہ ان طلبہ کے بنانے میں کسی ایک استاذ کا کردار ہے، بلکہ ان کی تربیت میں اور ان کو سنوارنے میں ہر استاذ جو ہمارے معہد کا استاد ہے الحمدللہ ان کا کسی نہ کسی اعتبار سے ان کی تعمیر سازی میں ان کا کردار رہا ہے۔ اللہ رب العزت ساری اساتذہ کو قبول فرمائے، اور بھی ماشاءاللہ جو معہد کے آغاز میں خاص طور پر جن لوگوں نے محنتیں کی ہے اس پودے کو لگانے میں اور اس کو یہاں تک پہنچانے میں، اللہ سبھی کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ خاص طور پر میں تذکرہ کرتا ہوں عام طور پر کہ ادارہ شروع کرنے کا کبھی کوئی وہ نہیں تھا، یعنی کبھی نیت نہیں کی تھی کہ یہاں پہ کوئی ادارہ ہم قائم کریں گے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے چھوٹے خان صاحب جناب اعجاز صاحب ان کی تمنا رہی شروع سے ہی کہ یہاں پر حافظ صاحب امام صاحب بار بار آ کر یہ پیش کرنا کہ ہم چاہتے کہ ہری مسجد میں 24 گھنٹے اپنے پاس میں کیا رہنا، قرآن کریم پڑھا جانا، یہاں پر دین کی خدمت ہونا۔ الحمدللہ ان کی تڑپ تھی، کئی مرتبہ میں نے ان سے کہا کہ نہیں اپنے بس کا کام نہیں ہے، اس میں بہت محنت درکار ہوتی ہے، مدرسہ شروع کرنا الگ چیز ہے لیکن اس کو چلانا یہ الگ چیز ہے، اور یہ بہت کٹھن اور مشکل کام ہے، لیکن وہ ایک ہفتے تک مسلسل محنت کرتے رہے کہ نہیں اپنے کو شروع کرنا ہے۔ ہم اس کے لیے علماء اکرام سے ملے بھی جا کر، اور الحمدللہ بعد میں جب دل جمعی ہوئی تو پھر اس ادارے کا آغاز الحمدللہ بہت کم طلبہ، صرف 3 طلبہ تھے شروع میں، اور الحمدللہ آج تقریباً 300 طلبہ یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ 50 سے زائد طلبہ الحمدللہ ہمارے اس نظام کے تحت حافظ قرآن بن چکے ہیں۔ آج ان 2 طلبہ کا الحمدللہ اس میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت اس ادارے کو نظر بد سے اس کی حفاظت فرمائے، اور بھی جو ہم نے خواب دیکھیں اس کی تعمیر کے، اس کے توسیع کے، اللہ ان منصوبوں کو مکمل فرمائے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایک بڑا نظام عالمیت کے طلبہ کے لیے بھی قائم ہوگا۔ اللہ رب العزت اس نظام کے قائم کرنے کی جو بھی شکلیں اور صورتیں ہیں اللہ انہیں آسان فرمائے۔ اور آج پھر سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بہت دور سے، پوسد سے، ایوت محل سے اور الگ الگ علاقوں سے الحمدللہ ان طلبہ کے جو ریلیٹیوز ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ حضرات کے آنے کو بھی قبول فرمائے، بار بار آپ آتے رہیں، اس ادارے سے آپ کا جو رشتہ ہے اور تعلق ہے وہ برقرار رہے۔ انہی امیدوں کے ساتھ اور انہی دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہر آنے والے کو اس کی نیت کے اعتبار سے اس کو عطا فرمائے۔ طلبہ آئے ہیں علم حاصل کرنے کی نیت سے، اللہ رب العزت آپ کے لیے ہر سہولت، ہر آسانی اس کے لیے فرمائے، اور علم نافع آپ حضرات کو عطا فرمائے، اور انشاءاللہ جن اساتذہ نے محنت کی اللہ ان کی قربانیوں کو بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ یہ تھے ناظم معہد جو مختلف گوشوں سے بات کو سمیٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت مولانا ہمارے طلباء کی تعلیم کے سلسلے میں ہمیشہ فکر مند ہوتے ہیں، اور جیسے کہ ابھی کہا مولانا نے کہ آپ کو کسی مقام پر رکنا نہیں ہے، جیسے مولانا کہہ رہے ہو تو رہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشی ہو تو محمل نہ کر قبول۔ اور ہمارے اساتذہ کرام جو ہمیشہ محنت کرتے رہتے ہیں، مولانا ہمیشہ ہر وقت ان کی ہمت افزائی کرتے ہیں، اور گویا کہ وہ یہ کہہ رہے ہو محبت مجھے ان جوانوں سے ہے
محبت مجھے ان جوانوں سے ہے جو ڈالتے ہیں ستاروں پر کمن. یہ تھے ناظم صاحب جو ہماری رہنمائی فرما رہے تھے. اللهم لك الحمد ولك الشكر كله ولك الفضل